अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के बारे में है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में बात करेंगे कि ये ड्रामा किसके बारे में है, किसने बनाया और इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार कौन है। इस ड्रामे में कुछ ऐसा ज़रूर है कि एक बार देखने के बाद इसको बार बार देखने को जी चाहता है। इसकी सेटिंग, इसके किरदार, लिबास इतने ज़बरदस्त और बेहतरीन हैं। क्लासिकल तर्ज का बेहतरीन ड्रामा है ये ड्रामा आज से 700 साल पहले जो मुसलमानों के उरूज का वक़्त था, ये ड्रामा उस वक़्त की इक्कासी करता है। और इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार अपने डायलॉग्स, अपने जुमले की वजह से इंतहाई मरूफ होता जा रहा है। और गैर मुस्लिम इस ड्रामे से इतने ज़्यादा से डरे हुए हैं कि कई ममालिक में इसको बैन कर दिया गया है। ये ड्रामा देखने वालों को अपने सहर में गिरफ्तार कर लेता है और मुसलमानों को अपने माजी में ले जाता है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के बारे में अगर तारीख से डेटा इकट्ठा किया जाए तो बेशुमार तदादात पाए जाते हैं, मगर यहाँ मैं आपके साथ जो सब राइटर्स इस पर मुतफिक हैं वही शेयर करूँगा। 13वीं सदी के शुरू में इस अजीम व मायानाज पुत का इस दुनिया से गुजर हुआ, यानी कि उसकी पैदाइश हुई। इस दौर में इस्लामी उम्मा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत का ज़हूर हुआ। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़ौज ने जब अपनी हुकूमत और सल्तनत की तोसी के लिए दूसरी सल्तनतों पर हमला व यलगार की तो वो मशरक़ी यूरोप से वस्ती यूरोप तक जा पहुँचे। तो दूसरी तरफ साइबेरिया, बरसगीर एशिया, चीन और इसके मुल्हिका इलाकों में अपनी ताकत के बलबूते पर बेशुमार सल्तनतों और इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। मंगोल फ़ौजों ने जुल्म और बबरियत की जो दास्तानें और तारीख़ रकम की, इसकी मिसाल तारीख़ में ढूंढना मुश्किल है। मंगोलों के जुल्म के आगे तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें और हुकूमतें ढेर हो गईं। कोई भी इनका जमकर मुकाबला न कर सका। एक आगो तूफान का लश्कर था जो चंगेज़ खान की क़यादत में हर चीज़ को राख करता हुआ आगे बढ़ता गया। मंगोल कत्ल आम करके खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे। इसके बाद मंगोलों ने इराक़, शाम और तुर्क का रुख किया, जहाँ सल्जूकों का राज और उनकी हुकूमत थी। चंगेज़ खान ने इनको पाश पाश कर डाला। उनसे जंग के बाद वहाँ पर तुर्क कबीले वहाँ से अपनी जान बचाने की रियत करने लगे। इनमें ज़्यादातर कबीले चरवाहे और खाना बदोश थे। जहाँ भी इन सरसब्ज़ इलाका और पानी मिलता तो ये डेरा डालकर पड़ाव कर लेते। ये पक्के किले और इमारत तामीर न करते थे। इन तुर्क कबीलों में से ईरान, शाम पहुँचे और कुछ कबीले मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। इन तुर्क कबीलों में से एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी सब कबीलों से बड़ा और ताकत के लिहाज से भी अव्वल माना जाता था। इस कबीले के मर्द काफ़ी जंगजू किस्म के थे। ये अपने मर्द मुकाबल को ठहरने नहीं देते थे। इस कबीले के सरदार का नाम सुलेमान शाह था। काई कबीला तिजारत का काम करता था। ये कबीला सुलेमान शाह की क़यादत में खरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ हिजरत कर रहा था। इसी सफ़र के दौरान सरदार सुलेमान शाह दरिया फ़रात को अबूर करते हुए डूब गए और जान की बाजी हार गए। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें एक का नाम अर्तुगरुल था। सुलेमान शाह के मरने के बाद ये कबीला मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो गया। इसके 2 बेटे फ़ौज के साथ और कबीले के ज़्यादा अफराद के साथ उखलत की तरफ हिजरत कर गए और जो लोग बाकी बचे उन्होंने अर्तुगरुल को अपना सरदार बना लिया। अर्तुगरुल गाजी निडर, बहादुर, नेक और नहायत जंगजू शख्सियत के मालिक थे। अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में एक बेहतरीन कबीला तैयार हो गया। अपने कबीले का दफा करना खूब जानते थे। यह अपने छोटे भाई के साथ 400 से ज़ायद ख़ानदानों के साथ एशियाई कोचक की तरफ रवाना हुए और सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हुए। उस वक़्त के सुल्तान का नाम सुल्तान अलाउद्दीन था, जो अपनी अदल व इंसाफ की वजह से काफ़ी मशहूर थे। अर्तुगरुल गाजी अपनी फ़ौज के हमरा जा रहा था कि रास्ते में उसने 2 फ़ौजों को लड़ते देखा। अर्तुगरुल गाजी को पता ना चला कि ये कौन सी 2 फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। अर्तुगरुल गाजी ने एक फ़ौज का साथ दिया जो कि हार रही थी
اور مخالف فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو علم ہوا کہ یہ تو سلطان علاء الدین کی فوج ہے جس کا ساتھ ارطغرل غازی نے دیا، اور دوسری جو فوج تھی وہ تاتاریوں کی فوج تھی، اور ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین نے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور بہت ہی اس کی شجاعت و بہادری سے خوش ہوا اور ایک پہاڑی علاقہ اس کو دے دیا۔ یہ بات مشہور ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ پہاڑی علاقہ اس لیے ارطغرل کو دیا تھا کہ کسی بھی بیرونی بائزنطینی حملے سے محفوظ رہ سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو سکے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو اپنی سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بائزنطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور سارے علاقے کی اس کی بہادری کا چرچا ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد سلطان علاء الدین کے حکم سے ارطغرل غازی کو سوگوت شہر کا حاکم بھی بنا دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافی سارے ترک جنگجو قبیلے بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور ارطغرل کو اپنا سردار بنا لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ارطغرل غازی کی طاقت روز بروز بڑھنے لگی اور اس کا اقتدار ارد گرد کے علاقوں میں قائم ہو گیا۔ انہی دنوں سلجوقی حکومت زوال کا شکار ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ تھی اور سازشیں تھیں جو اس کے عمران میں پیدا ہو چکی تھیں، اور عیسائیوں نے قدیم بائزنطینی سکوں کے اکثر حصے واپس اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں عموماً جنگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے حکمران کی وجہ سے علاء الدین کو ایک مدد اور اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو بے شمار مراتب و انعامات سے نوازا۔ اسی دوران ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے منگول فوج اور بائزنطینی فوج کو شکست دی تو سلطان علاء الدین نے مزید علاقے ارطغرل کے حوالے کر دیے اور ساری سلطنت کا نام سلطانونی رکھ دیا اور ارطغرل غازی کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس وسیع علاقے میں بے شمار چراگاہوں سمیت متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے زیادہ تر حصوں پر خود سرداروں کا قبضہ تھا اور ان کی حکومت تھی۔ ان کا قلع کما کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنا پڑی۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے تقریباً 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین ثانی کی بیٹی تھیں، جس سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح بہادر، نیک اور ایک حوصلہ مند انسان تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور یوں سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی اور دنیا کے نقشے پر سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوا۔ کہا جاتا ہے تقریباً 600 سال تک یہ دور عثمانیہ کہلایا۔ تاریخ کے مطابق سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں میں قائم ہوئی اور کروڑوں کلومیٹر تک اس کا دائرہ تھا۔ ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفنایا گیا، وہیں اس کا مزار بھی ہے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوقی سے پوچھا کہ اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو تم کتنے بندے یا سپاہی مجھے پیش کر سکتے ہو؟ اس نے ایک تیر دے کر کہا، یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر دے کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ تو یہ ارطغرل سلجوق خاندان سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہوئے تو جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں۔ قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹتا۔ مسلمانوں نے جب سے ہدایت و جہاد کا راستہ چھوڑا، ناکامی ان کا مقدر بن گئی، غلامی و ذلت ان کے حصے میں آئی۔ اگر مسلمانوں کا تابناک ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔
تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سارے مجاہد سلاطین گزرے جن کے ناموں سے مسلمان گھرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے۔ ان میں صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد محترم سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس جیسے سلطان شامل ہیں۔ ایسے ہی ارطغرل غازی بھی تھا جس نے اپنے سلاف کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا شعار بنایا اور منگولوں، تاتاریوں اور عیسائیوں کے خلاف جہاد کیا۔ دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی طغرل ہے، طغرل۔ تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو، کچھ پتہ نہیں کون ہے، کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ تو ایک کافی ہوتا تو 400 دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ۔ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو؟ کہنے کا کر لوں گا۔ تو اس کو لے کر ترکی آیا اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا اس طغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقہ ہے، ان کے یہ بیعت ہونے جاتے ہیں، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے۔ تو یہ طغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا
کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا. پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر. پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی تھی. اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا. تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان. عثمانی ترک نام سنو، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی. تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان. عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی. کوئی 800 سال یہ حکومت چلی. تو حکومت کا شیرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا. ٹکڑے بن گئے. ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے. دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں. تھینکس فار واچنگ.